Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. वो 5 दुआएं बयान हो रही हैं जो उन्होंने नबी बनने के और मोजिज़ात मिलने के बाद अल्लाह पाक से मांगी थी। उनमें से 4 दुआएं बयान हो चुकी हैं। आखिरी और 5वीं दुआ उन्होंने ये मांगी, व अशरिकहु फी अमरी, ए अल्लाह, ए मेरे पालने वाले, मेरे भाई को मेरा मददगार और मुआविन भी बना और नबूवत और दावत और तबलीग वाले काम में उसको मेरा शरीक भी फरमा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में उसको भी पैगंबर और नबी बना, और जैसे आपने मुझे फ़िरौन की तरफ दावत देने के लिए भेजा है, मेरे भाई को भी इसी तरह भेज दे। ये मसला कई दफ़ा बयान हो चुका है कि ये नबूवत और रिसालत वाला जो ओहदा है ना, ये जो मनसब है, ये वह भी ओहदा है, वह भी ओहदा और कमाल है। कोई आदमी अपनी मेहनत से, अपने मुजाहदे से, ज़्यादा इबादतें करके, दीन के लिए ज़्यादा कुर्बानियाँ दे करके कोई आदमी ये कहे कि मैं नबी बन जाऊँगा, या किसी की कोई सिफारिश हो कि फ़लाँ को नबी बना दिया जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं, बल्कि माज़ी अल्लाह पाक का इंतखाब है। जिसको अल्लाह पाक ने नबी बनाना होता है तो शुरू ही से अल्लाह पाक फिर उसकी ऐसी तरबियत फरमाते हैं, उसको शुरू से ऐसे कमालात अता फरमाते हैं जो सारे इंसानों से मुमताज़ होते हैं। पैगंबर जो होता है सारी सिफात, जितनी खूबियाँ हैं अपने ज़माने के जितने इंसान हैं उन सब से आला और अकमल होता है, अक़ल के एतबार से, समझ के एतबार से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिनका तज़किरा चल रहा है, एक दफ़ा अफलातून जो ज़माने का बड़ा हकीम था, उसने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि अगर आप अल्लाह के पैगंबर हैं तो फिर मेरे इस सवाल का जवाब दें। इस सवाल का जवाब पैगंबर के अलावा और कोई नहीं दे सकता। वो सवाल ये था कि ये जो आसमान और फलक है, ये सारे का सारा कमान बन जाए, और दुनिया में आने वाली जितनी परेशानियाँ और जितनी मुसीबतें हैं, हादिसात और आफात हैं, बीमारियाँ हैं, बलियात हैं, ये सारी जो है ना, ये तीर बन जाएं, और चलाने वाला अल्लाह पाक हो। आसमान को कमान बनाकर ये आने वाली जो परेशानियाँ हैं, इनको तीर बनाकर अल्लाह पाक बंदों पे फेंक रहा हो, तो बतलाओ बंदा कहाँ बच के जा सकता है? कोई बचने की सूरत है? कुरान में कहा है ना, सूरह रहमान में अल्लाह पाक ने जिन्नों को और इंसानों को मुखातब करके कहा है, या माशरल जिन्नि वल इंस, ए इंसानों और जिन्नात की जमात, इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़, अगर तुम्हारी हिम्मत है और तुम्हारे बस में है तो ज़मीन व आसमान के किनारों से निकल के कहीं बाहर चले जाओ। फनफुज़ू, तो फरमाया ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, ये तुम भी समझते हो कि तुम जा नहीं सकते। तो आसमान से भाग के बंदा कहाँ जा सकता है? और चलाने वाला अल्लाह पाक है। तो जैसे ही उसने सवाल किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन जवाब दिया और इरशाद फरमाया कि हाँ, एक सूरत बचने की है कि जो तीर चलाने वाला है ना, उसके कदमों पे जाके पड़ जाए। इसलिए कि तीर हमेशा दूर चलाया जाता है, अपने पास वाले पर तो उसको हाथ से पकड़ लेता, तीर चलाने की क्या ज़रूरत है? तो तीर हमेशा दूर वाले पर चलाया जाता है। अगर कोई आदमी इन मुसीबतों से, परेशानियों से बचना चाहता है तो फिर उसकी एक ही सूरत है कि जो तीर चला रहा है ना, उसके कदमों पे जाके पड़ जाए, उसके पाँव पकड़ ले, उसके करीब हो जाए। तो जब उसके करीब हो जाएगा तो तीरों से बच जाएगा। अफलातून ने कहा, बिल्कुल आपने जवाब सही दिया है, लेकिन फिर भी ईमान नहीं लाया। जवाब भी मिल गया,
لیکن ایمان اور ہدایت اللہ پاک کے قبضے میں ہے. کہنے لگا کہ ہم اپنے رب کو اپنے عقل سے پہچانیں گے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر کو سارے کمالات ساری دنیا سے زیادہ حسن و جمال کے اعتبار سے پیغمبر اس زمانے کے جتنے انسان ہوتے ہیں سب سے احسن اور سب سے اجمل ہوتا ہے. پھر بعد کو اللہ پاک نے اور زیادہ یوسف علیہ السلام کو اور زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء سے زیادہ حسن و جمال عطا فرمایا. بہادری اور شجاعت کے اعتبار سے جتنی اعلیٰ صفات ہیں بہادری اور شجاعت کے اعتبار سے سارے انسانوں سے اونچا ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مدینے والے گھبرا گئے, پریشان ہو گئے. کوئی ایسی آواز سی آئی کہ سمجھے کسی نے حملہ کر دیا ہے. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا تھا, وہ جو اس کی ننگی جو ہے نا پشت کے اوپر آپ سوار ہوئے اور آس پاس کا سارا چکر تنہا اکیلے لگا کر کے آئے. لوگ جب باہر نکلے تو آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے گھوڑے کے اوپر سوار, اور فرمایا لم تراؤ مت گھبراؤ, میں سب دیکھیں کوئی چیز نہیں. اور فرمایا وَإِنَّا وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا, ہم نے تو اس گھوڑے کو جو ہے سمندر پایا ہے, یعنی چلنے میں ایسا تیز رفتار ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کے سوار ہونے سے پہلے وہ بالکل ڈھیلا ڈالا تھا, آپ کی سواری کی برکت سے وہ ایسا ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر کو اللہ نے سارے کمالات ایسے دیے ہوتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی کہ ہارون علیہ السلام کو اے اللہ آپ پیغمبر بنا دیں اور میرے کام میں شریک فرمائیں, تو یہ پہلے سے اللہ پاک کے علم میں تھا کہ میں نے ہارون علیہ السلام کو پیغمبر بنانا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کو پہلے میں نبوت عطا کروں گا, وہ اپنے بھائی کی سفارش کریں گے تو ان کی سفارش پر میں ان کو بھی پیغمبر بنا دوں. اور اگر ایسا نہیں تھا کہ پہلے سے ہارون علیہ السلام کے اندر استعداد تھی تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ پاک کسی میں اہلیت پیدا کر دے اسی وقت فوری طور پر استعداد پیدا کر دے, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اللہ پاک نے اسی وقت ساری چیزیں ان کو, جیسے شاہی خاندان کا آدمی ہوتا ہے نا, ایک آدمی ہے جس کو شاہی خاندان نے, وہ کیا ہے سلمان شاہ نام ہے, شاہ سلمان نے خصوصی بلایا تو اس کے لیے پاسپورٹ بھی ایمرجنسی بن جاتا ہے, ویزا بھی ایئرپورٹ پہ لگ جاتا ہے, اور سارے مراحل طے ہو کر کے جو ہے نا وہ حج سے چند گھنٹے پہلے وہاں پہنچ جاتا ہے. تو ایک انسان جب یہ کر سکتا ہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل. پرسوں جو ہے نا ہمارا ایک یہاں جامعہ بن رہا ہے, اس کا افتتاح تھا. تو زکریا مسجد کے ایک بڑے عالم مولانا عبد الرحمن صاحب جو بڑے زکریا کے ذمہ دار ہیں, وہ تشریف لائے ہوئے تھے. انہوں نے ایک عجیب واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند جو اس زمانے کا سب سے بڑا مدرسہ تھا, اس میں ایک طالب علم پڑھنے کے لیے آیا. حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے معتمم تھے. تو وہ بچہ جب پڑھنے آیا تو اس نے کہا کہ قاری صاحب میں مدرسے میں داخلہ تو لینا چاہتا ہوں, لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں کوئی امتحان بھی نہیں دوں گا پورے تعلیمی عرصے میں. نہ میں داخلے کا امتحان دے سکتا ہوں اور نہ اس کے بعد سیمائی, ششمائی اور سالانہ. بلال کو یہ واقعہ سنانا. طالب علم جو ہے نا ہمیشہ امتحان سے ڈرتے رہتے ہیں, کالج کیوں, سکول کیوں یا مدرسے کیوں. کتابوں کے اوپر جو ہے نا کتاب جب ہم کھولتے ہیں نا تو بعض طالب علموں کی کتابیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تو ایک شعر لکھا ہوتا ہے, جگر کا خون چوس لیتا ہے امتحان کا زمانہ. جگر کا خون چوس لیتا ہے امتحان کا زمانہ, کبھی سیمائی کبھی ششمائی کبھی سالانہ. جب آخری امتحان ان کا ہو جاتا ہے, فارغ ہو جاتے ہیں تو بالکل آزاد ہو جاتے ہیں. تو اس طالب علم نے کہا حضرت میں پڑھنا تو چاہتا ہوں, مولوی بننا چاہتا ہوں, لیکن شرط میری یہ ہے کہ میں کوئی امتحان نہیں دوں گا, نہ داخلے کا امتحان دوں گا, میرا ذہن ہی نہیں ہے, اور نہ تعلیمی عرصے میں جتنے امتحان ہیں گے سیمائی, بس مجھے ویسے داخل کر دیں. تو حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے ایسا تو جائز بھی نہیں ہے, مدرسے کے اصول کے خلاف ہے.
یہ کوئی تبلیغی جماعت تو نہیں ہے جو بندہ آیا تو آگے داخل ہو گیا. اسی کشمکش میں وہ اصرار کر رہا تھا. حضرت جو ہے نا معذرت کر رہے تھے کہ باہر سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دیکھا باہر ڈاکیا کھڑا ہوا ہے. ڈاکیے کے ہاتھ میں تھا منی آرڈر اور حضرت قاری صاحب کے نام وہ منی آرڈر آیا تھا. حضرت قاری صاحب نے وہ منی آرڈر وصول کیا تو وہ جو کوپن سی ہوتی ہے نا جس پر کچھ لکھتا ہے بھیجنے والا, پرانے زمانے میں ہوتا, اب تو سب کچھ آن لائن ہو گیا, تو اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کسی آدمی نے اس زمانے میں 500 روپے بھیجے تھے اور فرمایا کہ حضرت یہ 500 روپیہ مدرسے کے لیے بھیج رہا ہوں, لیکن یہ اس طالب علم پر خرچ کرنا ہے جو مدرسے کے اصول اور ضوابط پر پورا نہیں اترتا ہے. حضرت مسکرائے اور وہ لے بھائی تیرا کام ہو گیا. کیسا اللہ پاک نے انتظام کیا کہ تو قانون سے اور امتحان سے بچنا چاہتا تھا, دل میں کیا مانگا ہوگا. بہرحال اگلی بات سنائی. وہ بچہ پڑھتا رہا, پڑھ کر کے فارغ ہو گیا اور تھا وہ کن ذہن, کچھ بھی اس کو نہیں آتا, نہ اس نے امتحان دیا. بہرحال دستار بندی اس کی ہو گئی, فارغ ہو کے چلا گیا. کسی مسجد میں امام لگ گیا. مسجد میں جب امام لگ گیا تو کچھ عرصہ تو پڑھتا رہا, نمازیں پڑھاتا رہا. تو کچھ عرصے کے بعد کسی مخالف فرقے کا کوئی مولوی بڑا ہوشیار چالاک وہاں آ گیا. اس نے اس کو ٹٹولا, ایک دو باتیں اس سے پوچھی, گپ شپ لگائی تو پتہ چلا اس کو تو یہ تو بالکل کورا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں آتا. تو اس نے شور مچایا, وہ تھا بھی مخالف فرقے کا. اس نے شور مچایا تو ہمارے مولوی کو تو کچھ بھی نہیں آتا ہے, اس سے میں مناظرہ کرتا ہوں, اگر اس کو کچھ آتا ہے تو میرے ساتھ مناظرہ کرے. لوگوں کو اس نے اپنے ساتھ لگا لیا. لوگوں نے بھی مولوی صاحب کو مجبور کیا یا تو اس سے مناظرہ کرو اور یا پھر مسجد چھوڑو, ہم اس کو رکھ دیں. تو نے ہماری نمازیں خراب کی ہے, تجھے تو کچھ آتا جاتا ہی نہیں. جب لوگوں نے بھی اس کو مجبور کیا تو اس نے کہا چلو پھر میں مجبور مناظرہ کرتا ہوں, اس سے بلاؤ اس کو. آمنے سامنے دونوں بیٹھ کے مجمع ہے, حال بھرا ہوا ہے. اب یہ پریشان بیچارہ, آتا جاتا اس کو کچھ ہے نہیں. تو لکھا حضرت وہ بیان فرماتے مولانا عبد الرحمان صاحب کہ ایک سفید ریش بزرگ, انتہائی خوبصورت پگڑی انہوں نے باندھی ہوئی اور بزرگوں والا لباس انہوں نے پہنا ہوا, اور اس کی دائیں جانب آ کر کے بیٹھ گئے اور کان میں اس کو کہا کہ تم بسم اللہ کر کے شروع ہو جاؤ, اللہ پاک تیری مدد کرے گا اور اللہ پاک تیرے دل میں ڈالے گا بات. اس نے بسم اللہ پڑھ کے جیسے شروع ہوا نا تو ایسا اس نے بیان کیا, ایسے علوم اس نے بیان کیے کہ وہ جو مخالف فرقے کا مولوی صاحب تھا وہ بھی حیران ہو گیا. اس نے پگڑی اتاری اور اس کے پاؤں پہ لا کے رکھی اور کہا کہ حضرت میں معافی مانگتا ہوں, مجھ سے تو بڑی گستاخی ہوئی, مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں. یہ جب ختم ہو گیا, اس کی جان بچ گئی, مسجد بھی بچ گئی, جان بھی بچ گئی. تو دوسرے دن قاری صاحب کے پاس دارالعلوم دیوبند میں گیا اور قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کو یہ سارا واقعہ سنایا کہ حضرت ایسا ہوا. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی روح تھی, اللہ پاک نے تیری مدد کے لیے ان کو بھیجا. اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو رسوا نہیں کرتا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک اگر ان پڑھ کو مولوی بنا دے, جس کو کچھ نہ آتا جاتا ہو, تو اس کے اندر استعداد پیدا کر دے. ہمارے یہ ڈاکٹر افتخار صاحب نے یہ ایک واقعہ سنا رہے تھے اسی پر. مولوی جیسے 2 نمبر, ڈاکٹر بھی 2 نمبر, 1 نمبر ڈاکٹر. ڈاکٹر افتخار صاحب واقعہ سنا رہے تھے, کہتے ہیں ہمارا ایک دوست تھا گردے کا مریض, سید پور پہ ایک ڈاکٹر تھا گردے کا, کافی عرصہ اس سے علاج کراتا رہا لیکن اس کو افاقہ نہیں ہو رہا تھا. تو اس نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی کہ آج آپ میرے ساتھ چلیں. میں بہت پریشان ہوں, پیسے خرچ کر کے تھک گیا ہوں لیکن آرام نہیں.
ڈاکٹر افتخار صاحب اس کے ساتھ چلے گئے. جب وہاں پہنچے اور گفت و شنید شروع ہوئی کچھ، تو یہ تو ڈاکٹر ہے. انہوں نے وہ اصطلاحی الفاظ ڈاکٹر والے بولے تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو ڈاکٹر صاحب ہے نا اس کو الف سے بے نہیں آتی، صرف اس کو بس گردے کی بیماری کا کوئی نسخہ ان کے پاس ہے، ہاتھ آ گیا تھا، بڑے بورڈ اس نے لگا لیے اور وہ یہ کہ نسخہ ہر مریض پہ آزما رہا ہے. تو جب ڈاکٹر صاحب سے بات چیت ہوئی اور اس کا راز فاش ہو گیا تو پھر وہ پاؤں پڑ گیا کہ آپ میرا راز فاش نہ کریں. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کئی ایسے مولوی ہیں جو جاسوسی کی شکل میں مقدم امام ہوتے ہیں. بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی. تو ہارون علیہ السلام کے بارے میں یہ سب کچھ اللہ پاک کے علم میں پہلے سے تھا کہ میں نے اس ترتیب سے ان کو نبوت عطا فرمانی. ان کے چھوٹے بھائی سفارش کریں گے اور میں ان کو نبی بنا دوں گا. تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرما لی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عمرے پر یا حج پر تشریف لے جا رہی تھی اور راستے میں کسی خیمے میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا. تو وہاں بات چیت شروع ہوئی تو کسی نے پوچھا، یہ حضرت عائشہ نے پوچھا خود ہی، یہ بتلاؤ کون سا بھائی ایسا ہے جس نے اپنے بھائی کو ایسا فائدہ پہنچایا کہ پوری انسانیت میں کسی انسان نے اپنے بھائی کو ایسا فائدہ نہیں پہنچایا. سارے لوگ خاموش ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ سنایا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کو اللہ پاک سے نبی بنوا لی، اور ایسا فائدہ کسی انسان نے، کسی بھائی نے دوسرے بھائی کو نہیں پہنچایا. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے جو غرض بیان کی ہے، کئی نسبحک کثیرا، میرے بھائی کو پیغمبر بنا کر میرے کام میں آپ شریک اس لیے فرمائیں کہ ہم دونوں مل کر کے آپ کی خوب پاکی بیان کریں. وَنَذْكُرَكَ کثیرا، اور دونوں مل کر کے آپ کو خوب کثرت سے یاد کریں. یہ جو ہے نا اس میں تقریباً 3 باتیں قابل غور ہیں، اور وہ اللہ پاک نے خیر کی تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے پیر والے دن جب درس ہوگا نا تو وہ 3 باتیں پھر. اب آخر میں حقیقی مسئلہ یہ ہے کہ تیمم کے مسائل جو 3-4 بیان کا ایک آخری مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ تیمم ہر اس چیز سے کرنا جائز ہے جو زمین کی جنس میں سے ہو. ہر وہ چیز جو زمین کی جنس میں سے ہے، چاہے وہ مٹی ہو، ریت ہو، جو چیز بھی ہو، ہر وہ چیز جو زمین کی جنس، زمین کی پیداوار نہیں، جو چیزیں زمین سے پیدا ہوتی ہیں نا وہ زمین کی جنس نہیں. زمین کی جنس وہ چیز کہلاتی ہے جو جلانے سے جلے بھی نہیں اور گلانے سے گلے بھی نہیں. جو جلانے سے جل جائے تو وہ زمین کی جنس میں، مٹی کو آپ جتنا بھی جلائیں یہ جلے گی، اور گلانے سے جو گل جائے وہ بھی زمین کی جنس میں سے نہیں. پتھر ہو گیا، پتھر کو جلاؤ گلاؤ نہ یہ جلتا ہے نہ گلتا ہے. اسی طریقے سے مٹی ہو گئی، ریت ہو گئی، اور ایسی کئی چیزیں ہیں کہ جو یہ ماربل ہو گیا. آپ کے گھر میں ماربل کی دیوار ہے صاف ستھری، تو بغیر اس کے کہ اس پر کوئی گرد و غبار ہے، بس ایسے ہاتھ پھیرے. پاک تو مٹی نے نہیں کرنا، پاک تو اللہ کے حکم نے کرنا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ یہ طریقہ استعمال کرو، یہ طریقہ اختیار کرو تو تم پاک ہو جاؤ گے. غسل کی جگہ بھی پاک ہو جاؤ گے، وضو کی جگہ بھی تم کیا ہو جاؤ گے؟ پاک ہو جاؤ گے. سونا ہے، چاندی ہے، پیتل ہے، یہ جو ہماری سٹیل ہے، لوہا ہے، یہ ساری چیزیں گل جاتی ہیں، پگھل جاتی ہیں. ان کو آگ میں پگھلایا جا سکتا ہے. یہ کپڑا ہے، قالین ہے، لکڑی ہے، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، فرنیچر ہے، تو وہ جلانے سے جل جاتی. تو جو چیز جلانے سے جل جائے یا گلانے سے گل جائے وہ زمین کی جنس میں سے نہیں. اس کے اوپر بھی تیمم کی ایک ترتیب ہے کہ اس پر کوئی گرد و غبار بہت پڑا ہوا ہے. ایسا گرد و غبار پڑا ہوتا ہے، مساؤ کا گھر والے صفائی نہیں کرتے کئی دن، تو ایسے ہاتھ مارو تو ہاتھ پر مٹی لگ جاتی. تو اس صورت میں کپڑے پر، بستر پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. کچھ لوگ بزرگ جو ہے نا یہ پختہ جو اینٹ ہوتی ہے اس کو گھر میں رکھ لیتے ہیں، بیمار جو ہے تیمم کرے، اس کی بھی گنجائش ہے. صاف پتھر اس پر بھی گنجائش ہے.
اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔